अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में मशरक़ वस्ती में अब 15 मई 2026 का जो दिन था जुमे का, वो ख़त्म हो चुका है। आधी रात से खासा आगे का वक्त है। ताहम यहाँ अभी अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में दोपहर है और इसकी एक अहमियत है क्योंकि जब इस वक्त मैं वीलॉग करता हूँ तो मैं कुछ ऐसे इश्यूज़ की तरफ भी इशारा कर सकता हूँ जिनका ताल्लुक नॉर्थ अमेरिकन यूरोपियन डायस्पोरा से है, और अभी मैं उसी हवाले से क्विक एनालिसिस भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन इन द बिगनिंग मैं आपको ये बात बताऊँ कि गुज़श्ता 24 घंटे में, 24 घंटे से ज़्यादा 30 घंटे कर लें, व्हाट्सएप के ऊपर एक बड़ा वेल रिटन नोट जो है वो गर्दिश कर रहा था कि कैसे फॉर्मर आर्मी चीफ ने, माजी के फॉर्मर आर्मी चीफ, ताकतवर आर्मी चीफ जनरल कयानी ने अडयाला जेल में जाके इमरान खान से एक मुलाकात की। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैंने उसको ट्वीट भी किया है और मैंने उसके बारे में रिसर्च भी की है, बिकॉज बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि इसकी खोज लगाएं, मालूमात करें, इसमें कोई हकीकत है, कि हकीकत है तो क्या है। तो वो सारा कमेंट्स में एनालिसिस जो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, एनालिसिस तो नहीं, वो मैं आपके साथ मैं शेयर करूँगा टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस। लेकिन उससे पहले मैं और चीज़ों की तरफ चलना चाहता हूँ। अब मैंने सबसे पहले आपको कहा कि डायस्पोराज जो हैं उसका बात करने का मुझे मौका मिलता है। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट देखा एक व्यूवर का जिनका उन्होंने अपना असल नाम नहीं लिखा हुआ था, नाम उनका था A2 और फिर बहुत से नंबर्स थे, लेकिन बहुत वेल रिटन कमेंट था। मैं हैरान हूँ कि जो लोग खुद भी, उनके कमेंट से लगता है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर लोग सूडोनिम क्यों रखते हैं अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं। लेकिन लोग शायद अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं। पर कमेंट बहुत वेल थॉट आउट था, बहुत इंटेलिजेंट था, मतलब बहुत अच्छा लिखा पर उन्होंने कमेंट था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोईद, आप मसलसल अमेरिका, चीन, रूस और ईरान और मुख्तलिफ दुनिया के इशूज़ पे तो फोकस करते हैं, लेकिन असल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ जो हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तानी डायस्पोरास जो हैं, हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो खड़ा हो रहा है, सर्वाइवल का क्राइसिस खड़ा हो रहा है। और मैंने चूँकि उसका जिक्र किया था, उन्होंने कहा आप सही कहते हैं, हमें इसका पूरा अदराक है, हमें एहसास है, और जो बदलती हुई सियासत है और जो बदलते हुए तकाज़े और रुझानात हैं, हम उनको देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसका अब हल हमारे सामने क्या है, और इसके ऊपर आपको चाहिए कि आप कोई मुफस्सल वीलॉग करें। मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ कि मैं कोई अक्ल कुल नहीं हूँ और मेरी किसी एक मुफस्सल वीलॉग से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं हर मुख्तलिफ जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा, मैं अपने वीलॉग्स के ज़रिए इस इशू की तरफ निशानदही करूँगा। उसका ताल्लुक यूरोप से हो सकता है, बरतानिया में क्या इशूज़ हैं, यूरोप के अंदर क्या स्पेसिफिक इशूज़ हैं, नॉर्वे में क्या इशूज़ हैं, इटली में क्या इशूज़ हैं, जर्मनी में क्या इशूज़ हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में क्या इशूज़ हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं कोई अक्ल कुल नहीं हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट्स को इन्वाइट करूँगा, उर्दू के अंदर और इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में इकोनोकास्ट के ऊपर, उर्दू में GBS न्यूज़ के ऊपर मैं ये डिस्कशंस भी करूँगा। मैं इसके ऊपर आर्टिकल्स शेयर भी करूँगा, आर्टिकल्स लिखूँगा भी। मैंने अभी सबस्टैक पे भी लिखना शुरू किया है। मैं इस इशू पे फोकस करूँगा। ये इशू जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पाई जाती। इस इशू का एक पहलू ये है कि मैंने 2-3 दिन पहले आपसे एक खबर मैंने शेयर की थी, जो पाकिस्तान में एहसन इकबाल साहब की मिनिस्ट्री स्ट्रोक डिपार्टमेंट ने ख़ुद वो एदाद व शुमार शेयर किए कि किस तरह से पाकिस्तान की आबादी, अगर आप इवन कॉन्ट्रासेप्शन का बेतहाशा भी इस्तेमाल करें तो 2050 में वो तकरीबन 390 मिलियन से अगर कम हो जाएगी, 390 मिलियन नहीं होगी तो 383 मिलियन होगी, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को। अदरवाइज़ पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब ये प्रेशर जो है वो सिर्फ कोई 2050 तक ही नहीं है, ये मसलसल हर साल इसका प्रेशर है। इस प्रेशर का एक इम्पैक्ट, जैसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान से दौड़ने की, एमिग्रेट करने की, बाहर निकलने की जो डिज़ायर और एफ़र्ट और जो तगोदू है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि गुज़िश्ता 3-3.5 बरस में नॉर्थ अमेरिका के अंदर और यूरोप में बेतहाशा ऐसे सक्सेसफुल पाकिस्तानियों ने, जो अपर मिडिल क्लास के थे, जिनके पास असासे थे, उन्होंने अपनी जायदादें और अपने बिजनेसेस बेच के उन्होंने उन्होंने असाइलम हासिल किया है, इमिग्रेशन की असाइलम हासिल किया और उनको असाइलम मिल गया है। बिकॉज जब उनको असाइलम मिला तो उन्होंने पाकिस्तानी अखबारात, पाकिस्तानी सोशल मीडिया, मैंने कम अज़ कम 3 या 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे नोट लिखवाए हैं डिटेल, क्योंकि उनके अटर्नीज़ ने कहा कि मोईद पीरज़ादा से कहें कि एक डिटेल नोट लिखें कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की सिचुएशन है, इकनॉमिक सिचुएशन क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की क्या सिचुएशन है, लीगल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की क्या सिचुएशन है। तो मैंने बहुत मेहनत करके 2-2, 3-3 पेजेस के नोट भी लोगों को लिख के दिए हैं, और फिर मेरी इस हवाले से बहुत से अटर्नीज से बात भी हुई है अमेरिका के अंदर। तो मैं बहुत ही वसूख से आपको बता सकता हूँ, जो कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझसे शेयर की है, कि बेइंतहा प्रेशर महसूस किया है पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अच्छा, और अभी तो ज़ाहिर है कि धड़ाधड़ लोगों को असाइलम मिल रहा है, लेकिन
ایک لانگ ٹرم چینج آ رہی ہے نارتھ امریکہ کے اندر. آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں شاید اتنی نہیں ہے لیکن یورپ میں ہے, برطانیہ میں ہے, کہ امیگرنٹس کو بہت شک سے دیکھا جا رہا ہے. پورے پروسیس کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو امیگرنٹ کمیونٹیز ہیں ان کی زندگی کو مشکل بنانے کے لیے حکومتیں اگر نہیں بھی بنا رہی تو ایسے بہت سے رائٹ ونگ الٹرا نیشنلسٹ اور انتہا پسند گروپس ہیں جو ان کی زندگی مشکل بنا رہے ہیں. اس کے دوران میں ایک ٹرینڈ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بدقسمتی سے کہ آر ایس ایس نے جو چیپٹرز بنائے ہوئے ہیں, کم از کم ٹویٹر کی حد تک, انہوں نے اس سارے کے سارے غصے اور نفرت کو مسلمانوں کو اور پاکستانی جو اوریجن کے امیگرنٹس ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی. یہ گندے ہیں, ان کی سیکشل پریکٹسز اس قسم کی ہیں, یہ انہوں نے سڑکوں پہ گند مچایا ہوا ہے. یہ جمعے ایسی ویڈیوز, ایسے امیجز کہ جمعے کے دن سڑکیں برطانیہ کے اندر, یورپ میں بند کر دیتے ہیں نماز جمعہ کے لیے. ان کو باقی لوگوں کی جو ہے تکلیف کا کوئی ان کو خیال نہیں ہے. تو اور ان کو بہت زیادہ یہ جو ہندو انتہا پسند گروپ ہیں آر ایس ایس ریلیٹڈ ہیں, انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ جس شاخ کے میں بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں. کہ یہ نفرتیں اگر آپ بڑھائیں گے تو یہ کوئی خالی پاکستانیوں پہ یا مسلمانوں پہ تھوڑا ہوں گی, یہ تو بیسکلی کلر ریلیٹڈ ہے بنیادی طور پہ. آپ اس کو کتنا ہی مسلمانوں کے اوپر اس کا نزلہ گرانے کی کوشش کریں, یہ کوئی میرلی ریلیجس یا ایڈیولوجیکل نہیں ہے, یہ امیگرنٹس پر سی جو ہے اس کے خلاف یہ فیلنگ ہے. تو بہرحال تمام ایشوز پہ میں نے آپ کو کہا کہ میں اس پہ میں فوکس کروں گا اور میں ایک اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کروں گا جس حد تک میری کیپیسٹی ہے. اب اسی پوائنٹ میں نوٹ کر لیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں آئی ایم ایف نے پاکستان کو یہ وارن کیا ہے کہ ان کی جو ریلائنس ہے جی سی سی اکانومیز کے اوپر, وہ پاکستان کی اکانومی کا ایک بہت بڑی ویکنس ہے, بیکاز اس کے اوپر وہ فیوچر میں ریلائی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تقریباً 80% سے زیادہ انرجی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ جی سی سی سے وابستہ ہیں, اور پاکستان کے 55% جو ریمیٹنسز آتے ہیں وہ بھی جی سی سی کنٹریز سے آتے ہیں. ریمیٹنسز میں کمی ہو سکتی ہے, ایکسپیٹریٹس کو نکالا جا سکتا ہے, جی سی سی اکانومیز کے اپنے حالات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں, انرجی کی سپلائی فیوچر میں جو ہے وہ سیف نہیں رہ سکے گی. یہ تمام چیزیں, یہ بھی ایشوز ہیں, اس کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیں. اور میری فیوچر میں یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ خود اپنی اکنامک سچویشن کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. فار انسٹنس سولر کا میں بہت انٹرسٹنگ چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان تو بھاڑ میں گئی, بڑھ گئی, لیکن پاکستان کے دیہات کے اندر لوگوں نے اپنا جو سولر پینلز کی مدد, کیونکہ وہاں ریگولیٹ حکومت نہیں کر سکتی, ان کے بجلی کے بل نہیں لے سکتی, انہوں نے بجلی کے کنیکشن سرے سے بند ہی کر دیے ہیں, اور وہ اپنے سولر پینلز کے ذریعے اپنا بہت زیادہ کام جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اور اس لحاظ سے میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کسی ویسٹرن پبلیکیشن میں, کسی انرجی ایکسپرٹ کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا, میں ابھی ہے نہیں میرے پاس, جس نے کہا کہ پاکستان میں جو امپورٹ ہوئے ہیں سولر پینلز اور جو اسے کہتے ہیں گورنمنٹ کے اعداد و شمار ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے دیہات میں جہاں حکومت کا اس طرح افیکٹو کنٹرول نہیں ہے, وہاں بہت زیادہ لوگوں نے آلریڈی شفٹ کر لیا. اب فیوچر میں پاکستان میں ایسے بائک جو الیکٹرک بیٹری پہ چلتے ہیں وہ آئے تو تھے, کیا ان کی پرسنٹیج ہے مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں جب آپ اسے کہتے ہیں وہیکلز کی دیکھتے ہیں کہ کتنے ملین وہیکلز ہیں, تو اس میں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 80% سے زیادہ جو وہیکولر موومنٹ ہے پاکستان میں وہ بائکس کی ہے, موٹر بائکس کی. اور بائکس بڑی آسانی سے بیٹری پہ چل سکتے ہیں. ویسے بھی بائکس جو ہیں وہ انٹرسٹی ٹریفک میں زیادہ دور ان کو جانا نہیں ہوتا. تو جو موٹر بائکس ہیں, اگر ایسا سلسلہ چل نکلے پاکستان میں کہ وہ اسینشلی طور پہ سولر انرجی کے اوپر جو بیٹریز ڈپینڈنٹ پہ وہ چارج ہوں اور وہ چلیں, تو یہ بھی پاکستان کی اکانومی میں اور ایک عام گھر جو ہے, گھرانہ جو ہے, جو فیملی ہے, اس کے اندر یہ بہت کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. ان تمام ایشوز پہ میں مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے فوکس لانے کی کوشش کروں گا, اور خود سے نہیں, عقل کل نہیں ہوں, میں ایکسپرٹس کو لاؤں گا جو اس میں چیزوں کو ایکسپلین کر سکیں. اب آئیں ہم اپنے فیوریٹ کیریکٹر جو ہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں, اور میں آپ سے بہت سی ہیڈ لائنز بھی شیئر کروں گا, آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی میرے اپنے ذہن کا تخیل نہیں ہے جو کچھ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ آتے ہیں یہ مذہبی غیب سے, کیا ہے, آتے ہیں غیب سے یہ مذہبی خیال میں. امریکہ میں انکریزنگلی جو انالیسس چھپ رہا ہے, خواہ وہ نیو یارک ٹائمز ہو, وال اسٹریٹ جرنل ہو, واشنگٹن پوسٹ ہو, رائٹرز میں ہو, وہ یہ ہے کہ اس وزٹ کا ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو 2 دن کا وزٹ تھا, جو اتنی محنت کر کے وہ 16 گھنٹے سے بھی زیادہ 19-20 گھنٹے کی ٹریولنگ کر کے وہ پہنچے اور پھر وہاں سے واپس آئے, اس کا آؤٹ کم جو ہے امریکہ کے لیے کیا نکل سکا ہے, وہ چین سے کیا حاصل کر سکے ہیں شی جن پنگ سے, اس کا کوئی کلیئر چیز ابھی تک سمجھ نہیں آئی. اس میں ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض پاکستانی سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں لکھی جا رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے اوپر سے گزر کے بھی گئے تو بھی پھر اسے کہتے ہیں پاکستان میں کیوں نہیں رکے. عجیب و غریب قسم کے پاکستان میں حالات ہیں سوشل میڈیا کے اور لوگوں کے. بھائی امریکہ کے پاکستان کے اوپر سے کیوں گزرنا تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن سے نکلے, الاسکا میں اسے کہتے ہیں انہوں نے رکے, وہاں سے جو یہ جینسن ہوانگ ہیں
انویڈیا کے جو سی او ہیں انہوں نے ان کے جہاز کو بورڈ کیا, اینکریج میں رکے الاسکا میں, وہاں سے سیدھی فلائٹ انہوں نے اوور دی پیسیفک لی. وہ گئے ہی نہیں اٹلانٹک کی سائڈ پہ, وہ گئے ہی نہیں اوور کہیں اس طرف مشرق وسطیٰ یا پاکستان کی طرف, اور وہ چین میں سیدھے بیجنگ پہنچے. واپسی پہ بھی وہ الاسکا کے ذریعے آئے, اینکریج میں انہوں نے تھوڑی سی پریس کانفرنس بھی کی, پھر وہ واشنگٹن کی طرف مطلب ہیں. تو پتہ نہیں پاکستان میں خبریں کہاں سے نکال لیتے ہیں. بہرحال 3 یا 4 بڑے ایشوز تھے جو ڈیفائن کیے گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ایجنڈا کے لیے. ٹریڈ 3 T's, دوسرا ہے ٹیکنالوجی, ٹریڈ, ٹیکنالوجی اور تائیوان, اور پھر اس کے بعد ایران تھا. کسی بھی چیز کے اوپر کوئی خاطر خواہ پروگرس جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اگر کوئی ہوئی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کی ٹیم کو پتہ ہے, اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں آ سکی کہ وہ کیا ہوئی. اور ٹرمپ کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا. سرنڈر کس چیز پہ کیا؟ ٹرمپ نے اپنے ہی اس پوری ویژن پہ جو انہوں نے ایک ریٹرک بنا رکھا تھا چین کے خلاف کہ چین دشمن ہے, چین نے چوری کی ہے, چین نے ہماری اکانومی کو کنڈا کر دیا وغیرہ وغیرہ, اس سارے کے سارے ریٹرک کے اوپر, اس ساری پوزیشن کے اوپر جو انہوں نے میگا کو اور اپنے سپورٹ بیس کو پیشا تھا, اس پہ انہوں نے سرنڈر کر دیا. وہ سرنڈر انہوں نے کیوں کیا؟ اکارڈنگ ٹو اینالسٹ, بیکاز پچھلے 1 سال میں جو انہوں نے ٹریڈ وار کرنے کی کوشش کی چین کے ساتھ, اس میں چین واحد ملک ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا, کاؤنٹر کیا. انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. یورپ نے, ہندوستان نے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ نے, کینیڈا نے, برطانیہ نے, ہر ملک نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات مان لی. مشرق وسطیٰ کے ممالک نے نہیں مانی تو چین نے نہیں مانی. چین نے آگے سے اپنی کاؤنٹر سینکشنز لگائیں, ریسٹرکشنز لگائیں, اور ریئر ارتھ میٹل کے اوپر امریکہ کو مصیبت پڑ گئی. اور اکارڈنگ ٹو دی انالیسس ڈونلڈ ٹرمپ کو احساس ہوا کہ میں یہ لڑائی نہیں لڑ سکتا. اور اس دفعہ جب وہ چین گئے ہیں, ان کی پوری ٹون ٹینر میسیجنگ, اور جو واپس آتے ہوئے مسلسل وہ بیانات دے رہے ہیں اپنے جہاز کے اندر, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہی ہیز بین ہمبلڈ, اور ان کو اپنی لمیٹیشنز کا احساس ہو گیا. اور وہ اپنا ایک نیا ویژن بیچنا چاہ رہے ہیں کہ چین ہمارا دوست بھی ہو سکتا ہے, ہم چین کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں, چین کے ساتھ بزنس کرنا ہمارے اور چین دونوں کے لیے بہت بہتر ہے. یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ شی جن پنگ جو ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ذاتی طور پر بڑا چام کیا ہے. ان کو بالکل جیسے کوئی, اب کیا ہے اس کی ریفرنس ہونا چاہیے کہ لڑکا لڑکی کو کرتا ہے یا لڑکی لڑکے کو کرتی ہے, اس طرح سے انہوں نے انہیں اسے کہتے ہیں چام کیا پرسنل طور پہ. پورے 2 دن وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہر جگہ گئے. اس سے پہلے روایت یہ تھی کہ 1-2 ملاقاتیں ہوتی ہیں, جیسے گریٹ ہال آف دا پیپل میں ملاقات ہو گئی, کہیں اور کسی پبلک میٹنگ ہو گئی 2-2.5 گھنٹے کی. اس کے بعد امریکی صدر اگر بہت سی جگہوں میں جائیں گے, کسی پارکس میں جائیں گے, ہسٹورک پلیسز میں جائیں گے, تو ان کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ چلے جاتے ہیں, فورن منسٹر چلے جاتے ہیں, اور چائنیز آفیشل چلے جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ شی جن پنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایموشنل ریکوائرمنٹس کو, ان کی جو نیڈز ہیں ان کو سمجھتے ہوئے انہوں نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا. ہر جگہ ان کو ساتھ لے کے گئے. اپنا سیکرٹ گارڈن بھی دکھایا, جو امپیریل سیکرٹ گارڈن ہے, جو بادشاہوں کا, شہنشاہوں کا ہوتا تھا, جہاں اب چائنیز ٹاپ لیڈرشپ کے پاس اس کی ایکسیس ہوتی ہے. یہ سیکرٹ گارڈن والی کہانی جو ہے, اس کو دیکھ کے مجھے بہت سی ایسی ناولز اور فلمیں یاد آ رہی ہیں جہاں کوئی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کو یا اپنے وڈ بی ہسبینڈ کو جا کے, اپنی محبت جب ہوتی ہے رومانٹک, تو اس کو جا کے دکھاتی ہے کہ بچپن میں اس جگہ پہ جا کے میں لکھا کرتی تھی, وقت میں گزارا کرتی تھی, یہ میرا سیکرٹ گارڈن تھا. یہ سیکرٹ گارڈن والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی 2 اس قدر اوور میچور 80 سال کے عمر کے آدمیوں کے درمیان میں. بہرحال سرویلنس کی یہ انتہا تھی کہ پتہ چلا ہے کہ امریکن یہاں سے جب گئے, سارا کا سارا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم تھی, تو اپنے سارے آئی فونز اور اپنے سارے فون اور اپنے سارے گیجٹس امریکہ میں چھوڑ کے گئے اینکریج کے اندر, اور برنر فون ساتھ لے کر گئے. کہ ان کو حالانکہ ان کے فون انہوں نے کہاں لے لینے تھے ان سے, لیکن ان کو یہ تھا کہ ہمارے فونز بھی, یعنی ایسا چائنیز کے پاس الیکٹرانک ہے کیپیبلٹی ہے کہ جب ہمارے فون چین میں ہوں گے, ان کے ڈفرینٹ جگہوں میں ہوں گے, تو وہ اس کے اندر پینیٹریٹ کر جائیں گے ہمارے فونز کے اندر. اور واپسی پہ انہوں نے ایک بڑی گھٹیا قسم کی حرکت کی کہ چائنیز نے ان کو جتنے گفٹ دیے تھے, انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر ان فل پبلک ڈسپلے ان کو ٹریش کیا, ڈمپ کیا, دکھانے کے لیے کہ ان کی تمام چیزیں جو ہیں ہم آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ ویسے کوئی ان نیسیسری قسم کی حرکت تھی. چینیوں نے بھی فوری طور پہ, ابھی ان کا جہاز اٹھا بھی نہیں تھا وہاں سے, بھی وہیں کھڑا تھا, ٹیک آف ہی نہیں کیا تھا, انہوں نے سب چیزیں اٹھائیں اور سب چھوڑ گئے. اور انڈیا نے جب جہاز نے ٹیک آف کیا تو وہاں پہ کوئی مطلب بندہ نہیں, بندے کی نشان وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ابھی میں آپ کو ہیڈ لائنز اس لیے دکھاؤں گا کہ میں نے پچھلے 3-3.5 سال میں دیکھا ہے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا میں, پاکستان کے حوالے سے, دنیا کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, انتہائی ایگزیجریٹڈ چیزیں کہی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور ایسے امپریشن دیے جاتے ہیں, مطلب کچھ شاید لینگویج کی پرابلم ہے, پتہ نہیں کس چیز کی پرابلم ہے, جو بالکل مس لیڈنگ ہوتے ہیں. اور جو لاکھوں کروڑوں دفعہ لوگوں نے ان کو دیکھا ہے, ان کے ذہن میں جو تاثرات پیدا ہوئے ہیں وہ ٹوٹلی غلط ہیں. اور میں صرف آپ کو ہیڈ لائنز دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں جو بھی چیز آپ کو بتاتا ہوں
وہ پرنٹڈ اینڈ پبلش ہوتی ہے. پرنٹڈ اینڈ پبلش ہونے کا مطلب ہے کہ ایڈیٹوریلی مینج پبلیکیشنز جہاں ذمہ داری ہے, جہاں ہر چیز کے اوپر سو کیا جا سکتا ہے. ابھی اسرائیل نے نیو یارک ٹائمز کو سو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیو یارک ٹائمز نے ہمارے بارے میں جو کہا ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو اس طرح سے ٹریٹ کیا ہے, یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے, سارا غلط ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اسرائیل از گوئنگ ٹو لوز دیٹ. اگر انہوں نے کیا بھی یہ ڈیفیمیشن سوٹ نیو یارک ٹائمز کے اوپر, تو اسرائیل کے کیس جو ہے وہ ہار جائے گا اور نیو یارک ٹائمز کو. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان ہیڈ لائنز آپ کو دکھاؤں, ایران کے بارے میں آپ کے 2-4 کامنٹس آپ سے شیئر کروں. بہت زیادہ توقع تھی کہ چین جو ہے وہ ایران کے حوالے سے اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کی مدد کرے گا, اور ٹرمپ نے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ بیٹھ کے بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم دونوں نے, جو انہوں نے خالی زبانی نہیں بتائی, وہ ایک ویڈیو ہے جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی بیٹھے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ بول رہے ہیں اور پریزیڈنٹ شی صرف ان کو سن رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں میں یہ ایگریمنٹ ہے, ہم نے ڈسکس کیا ہے, وی ہیو ایگریڈ ٹو دس تھنگ کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلا ہونا چاہیے اور ایران ٹول نہیں لے سکتا. شی نے اس پہ ایک بھی کامنٹ نہیں کیا. الٹا ہوا یہ, ایک تو پہلے امریکن اینالسٹ کہتے ہیں کہ کوئی ایویڈنس اس کی ایسے نہیں ہے. خود بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ واپس آ رہے تھے اپنے ایئر فورس 1 میں, تو انہوں نے کوئی ایسی ایویڈنس نہیں دی. ان سے پوچھے بھی گئے سوال کہ کیا چین ان کی کوئی مدد کرے گا اس سلسلے میں, نشتہ کوئی مدد نہیں کرے گا. لیکن جو ہاتھ کیا ہے چینیوں نے وہ یہ کہ اس کے فوراً بعد انہوں نے ایک فورن منسٹری فارن افیئرز جو ہے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ایک انتہائی واہیات اور اسٹوپڈ جنگ ہے, اور اس جنگ کو کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. تو کھلوائیں گے وہ کیا, یہ کوئی کلیئر نہیں ہے. ہو سکتا ابھی دیکھنا ہی ہوگا کہ جو اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کے اندر جو ڈرافٹ ریزولوشن ہے بحرین کا, جس کو امریکہ کی بیکنگ ہے اور جسے 112 ممالک سے کو اسپانسر کیا گیا ہے, اس میں چائنیز اینڈ رشینس کیا کرتے ہیں. کیونکہ چائنیز آپ کو پتہ ہے بولتے تو ہے نہیں, انڈر اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ان کے ایکشنز میٹر کرتے ہیں. وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں وہاں سے پتہ چلے گا, لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا, اب ٹرمپ نے جو بہت سی اسٹیٹمنٹس دی ہیں کانٹراڈکٹری قسم کی, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جو چھپی ہے, میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا جو صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایران سے لبریز ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ایران کو بہت جلدی ہم سے ڈیل کرنی چاہیے ورنہ میں کچھ کر دوں گا. پھر اس کے بعد انہوں نے روئٹرز میں روئٹرز ہی کو انٹرویو دیا. روئٹرز نے کہا ہے کہ چھپی ہے, ہیڈ لائن ہے, اور وہ اسرائیل کے اخباروں میں بھی چھپی ہے کہ ایران اگر 20 سال کی مجھے گارنٹی دے دے زیرو انریچمنٹ کی, تو میں مجھے ایکسیپٹ کر لوں گا. پھر میں ان ریٹرن ایران کو کیا دوں گا یہ کلیئر نہیں ہے. اور ہینیٹی شو جو ہے فاکس کا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو یورینیم دفن ہے زمین کے اندر, یہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو اس قسم کے ٹریکٹرز ہی نہیں ہیں, مشین ہی نہیں ہے, یا تو امریکہ کے پاس ہیں یا چین کے پاس ہیں, آپ ہماری مدد کرتے ہیں, ہم نکال دیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہینیٹی شو فاکس پہ یہ کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب یہ صرف ایک لوگوں کی پبلک ریلیشن ایکسرسائز ہوگی, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں یہ مٹیریل نکالنے کی ضرورت ہوگی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل اس مٹیریل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے رہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ PR شو ہوگا, ہمیں اس کو جو ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. اب اس کا جواب بھی آیا جہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں ایران کے بارے میں 3 قسم کی. اس کا جواب دلی سے آیا ہے, جہاں پر ایران کے فورن منسٹر ڈاکٹر عباس ارغچی جو ہیں وہ سب سے, اگر کوئی یعنی میڈیا کا ہیرو تھا گزشتہ 2 دنوں میں برکس کے سمٹ میں, کسی اور فورن منسٹر کو گھاس نہیں دی انڈیا کی میڈیا نے, دنیا کی میڈیا نے. ایران کے فورن منسٹر کے پیچھے سارا میڈیا ڈھونڈ رہا تھا, ہی واز اے اسٹار فار دا میڈیا. اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنی متضاد کانٹراڈکٹری چینجنگ پوزیشنز اور اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہ ہم ٹرسٹ ان کے اوپر نہیں کر سکتے. ایک انڈین جرنلسٹ نے باقاعدہ ان کو, آپ کو پتہ ہے ہندوستانی جرنلسٹ مسلسل پاکستان کے بغیر رہ نہیں سکتے, پاکستان کو تلنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کچھ ہو نہیں سکا, ٹاکس جو ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں. اس میں انہوں نے کہا اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں سارا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پوزیشنز ہیں وہ اتنی تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. البتہ انہوں نے ایک بام شیل وہاں پہ ڈسکلوز کیا ڈاکٹر عباس ارغچی. وہ بام شیل کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک فریش پروپوزل ملا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا اور امریکہ کا, اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں, ایگزامن کر رہے ہیں. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹس کس قسم کی دی ہیں کہ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, میں کچھ کر گزروں گا, ایران کو جلدی یہ کر دینا چاہیے. دوسری طرف سے ایک نیا پروپوزل جو ہے وہ بھیج دیا. اور اب تک جتنا بھی ہم نے دیکھا ہے اس ڈپلومیسی کو, ہر دفعہ جو پوزیشن عباس ارغچی نے اور ایران نے دی ہے کسی چیز کے بارے میں سیریسلی, وہ صحیح ثابت ہوئی. اور امریکن سائڈ سے جو کچھ کہا گیا اس میں کئی دفعہ وہ ڈس انفارمیشن بھی تھی. اس ساری چیز میں میرا ہنچ یہ ہے کہ کیا ہوگا اگلے چند دنوں میں. یہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ مزید اسٹرائکس پیورلی PR پرپزز کے لیے ایران پہ کہیں کر دیں, اپنے ہاں ووٹر بیس کو یہ بتانے کے لیے کہ جب ایران سے میں نے فائنل ڈیل حاصل کی تو اس سے پہلے میں نے ٹھیک ٹھاک ان کی دوبارہ بھی ٹھکائی کی ہے, اور ٹھکائی کے نتیجے میں گھبرا کے انہوں نے مجھے ڈیل دے دی ہے. لیکن ڈیل کا جو کام ہو رہا ہے وہ الگ سے ہو رہا ہے. وہ ڈیل کیا ہوگی ہم کہہ نہیں سکتے ٹھیک طرح سے.
لیکن اسرائیل مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بس وہاں سے نکل جائیں گے, اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے گی, اور بدقسمتی سے ایران کو کوئی سینکشنز ریلیف جو ہے وہ نہیں مل سکے گی, اسٹیلمیٹ کی سچویشن ہوگی, اس طرح سے مجھے لگتا ہے. اسرائیل مسلسل لیبنان پہ اور غزہ پہ بھی حملے کر رہا ہے, ایئر اسٹرائکس کر رہا ہے ایز پر اٹس پالیسی, اور اس کی خبریں اور وہاں پہ جو انسانی نقصان ہو رہا ہے اس کی مسلسل خبریں امریکہ کے اخبارات میں بہت تفصیل سے چھپ رہی ہیں. میں اب آپ سے کچھ ہیڈ لائنز اگر میں کوئکلی شیئر کر دوں, صرف ہیڈ لائنز کی حد تک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا اسٹوری نیو انالیسس ہے بیسکلی طور پہ, ٹرمپس لرننگ کرو آن چائنا اینڈز ود کنسیلیشن ایٹ دا سمٹ. یہ بنیادی طور پہ بہت امپورٹنٹ انالیسس ہے جو یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے جو آج تک چھوڑا ہوا تھا سارا ریٹرک میں, اس کا اینڈ یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں پہ صلح کر لی اور ان کا سارا اپیرنٹلی جو ویو تھا چین کا وہ چینج ہو گیا ہے. دی پریزیڈنٹ ہیز شفٹڈ دی فاؤنڈیشنز آف امریکن پالیسی ٹورڈز چائنا, throwing aside the adversarial approach of recent years. جتنی پالیسی بنائی ہوئی تھی آج تک امریکہ کی چین کی طرف, وہ اپیرنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے ساری کی ساری جو ہے وہ چینج کر دی ہے, اور اب اس کا انالیسس اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے آئے گا فارن پالیسی, فارن افیئرس میں. میں اس پہ واپس آؤں گا, میں آپ کو مزید ہیڈ لائن صرف کوئکلی دکھا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایگزیکٹلی فیل ہے کیا. واٹ ٹرمپ گین اینڈ ڈنٹ فرام چائنا, دس از اندر انالیسس. اس کے بعد یہ ہے کہ ان پیجنٹری اینڈ پالیٹکس چائنا سمٹ ییلڈز شیز گول ایکول فوٹنگ ود یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ پہلا مومنٹ ہے جہاں چین نے امریکہ کے ساتھ پاور ڈائنامکس میں ایکویلٹی جو ہے وہ کلیم کر لی ہے اس نتیجے میں. یہ وہ ہیڈ لائن ہے جہاں ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہی از لوزنگ پیشنس ود ایران دین آسک چائنا فار اینی فیورز. میں نے چین سے کوئی فیور نہیں مانگے, حالانکہ وہ آپ نے دیکھی ان کی ویڈیو, چین کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پورا زور لگایا کہ مجھے کچھ مل جائے, لیکن ملا نہیں اس میں سے. یہاں پہ یہ میرا خیال ہے ٹائمز آف اسرائیل ہے. Trump says he's okay with Iran suspending nuke enrichment for 20 years if there is a real guarantee. یہ خبر ویسے انہوں نے لی ایجنسی سے ہے, اور یہ اصل میں روئٹر کی ہیڈ لائن ہے جو اسرائیلی پیپر کے اندر ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روئٹرز ہی میں عباس ارغچی کہہ رہے ہیں کہ ایران ہیز نو ٹرسٹ ان یو ایس, ول نیگوشیٹ اونلی اف اٹس سیریس. ہم تبھی ان سے بات کریں گے جب وہ سیریس ہوں گے. ایک میں آپ کو اور چیز یہاں دکھا دوں, یہ دیکھیں بہت ہی انٹرسٹنگ ایک اسٹوری ہے, پھر میں واپس آتا ہوں ایران کے اوپر. یہ دیکھیں اس وقت امریکہ میں ہو کیا رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس سیٹ ٹو ڈراپ چارجز اگینسٹ انڈین بلینئر ایکیوزڈ آف فراڈ. The decision came after a meeting in which a lawyer for the billionaire Gautam Adani made an unusual offer, according to people familiar with the matter. گوتم ادانی جن کی تصویر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, یہ نریندر مودی کے بہت دوست بھی ہیں, ان کے فنڈر بھی ہیں, بیکر بھی ہیں. ان کے اوپر آؤٹ گوئنگ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کرپشن کے سیریس چارجز لگائے تھے, اور بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا یہ کیس تھا, کرمنل بھی اور سول بھی. لیکن اب یہاں پہ ایک ڈیل ہو گئی, اور جسٹس ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ چارجز ڈراپ کر دے گا, پریس نہیں کرے گا. لیکن یہ کیسے ہوا ہے یہ دیکھیں, بہت انٹرسٹنگ. دی ریورسل کیم آفٹر دی انڈین بلینئر گوتم ادانی ہائرڈ اے نیو لیگل ٹیم لیڈ بائی رابرٹ جے گفرا Jr., one of President Trump's personal lawyers and the co-chairman of the prominent firm Sullivan and Cromwell. یعنی وہ اب طریقہ یہ نکلا ہے کہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی دوست یار پکڑنا ہے اور اس کے ذریعے آپ نے ڈیل کرنی ہے. اور یہاں پر جس لا فرم کو جس کو پکڑا گیا ہے یہ بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ کے پرسنل لائرز میں رہے ہیں, اور انہوں نے ان کی ایک ڈیل کرا دی. اس ڈیل ظاہر سے بہت سے سوال اٹھتے ہیں. اس میں جو بہت سی سلائڈز انہوں نے شو کی گفرا صاحب نے جسٹس ڈپارٹمنٹ کو بتانے کے لیے کہ آپ کا کیس اچھا نہیں ہے. لیکن ایک چیز جس کو کہ نیو یارک ٹائمز کا انالیسس بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہے, وہ یہ یلو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بڑی اسکرین ہے. Another slide also made an unusual offer. If prosecutors dropped the charges, Mr. Adani would be willing to invest $10 billion in the American economy and create 15,000 jobs, echoing a pledge he had made in the wake of Mr. Trump's election. اگر ان کے چارجز ڈراپ کر دیے جائیں تو مسٹر ادانی جو ہیں وہ $10 بلین کی امریکہ کی اکانومی میں انویسٹمنٹ کریں گے اور 15,000 جابس کریٹ کریں گے, اور اس کی بیسس پہ جو ہے وہ ڈیل ہو گئی. اب میں واپس اصل چیز پہ آ جاتا ہوں, اس میں سے چند میں پوائنٹس آپ کو دکھاؤں. یہ وہی اسٹوری ہے کہ ٹرمپس لرننگ کرو ان چائنا اینڈز ود کنسلیشن. بیسکلی یہ اسٹوری کہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی لرننگ ہو گئی ہے کہ چین سے اس طرح سے ڈیل نہیں ہو سکتی. اس کا پہلا جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, as Air Force One took off from Chinese capital on Friday, it remained unclear what deals, if any, President Trump had clinched with Mr. Xi. But the two-day summit in Beijing underscored how far he has shifted the foundations of American policy toward China in the wake of his humbling retreat from last year's trade war. مزید explain کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. What's more, یہ بہت important ہے. What's more, he has largely waved aside the warnings outlined in the Pentagon's annual unclassified accounting of China's capabilities and intention.
पेंटागन ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी चाइना की इंटेंशंस के हवाले से, जो रिपोर्ट ये कहती थी विच लेज आउट अ प्लान टू पुश द यूनाइटेड स्टेट्स आउट ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक एंड गल्फ ताइवान, claim more territory in the South China Sea and escalate cyber attacks on the United States. He acknowledges, yani Trump, that these threats are real. He has just reversed his view of how to deal with them. पेंटागन ने, अमेरिकन डिफेंस ने एक इंटेलिजेंस पूरी असेसमेंट दी थी कि चीन का जो इस वक्त स्ट्रेटिजिक गोल है वो ये है कि अमेरिका को वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से ज़बरदस्ती बाहर निकाला जाए, ताइवान का मुहासरा कर लिया जाए और साउथ चाइना सी के अंदर मज़ीद टेरिटरी ऑक्यूपाई की जाए और अमेरिका पे जो साइबर अटैक्स दुनिया भर से करवाए जाते हैं उसकी शिद्दत में इजाफा किया जाए। अब एनालिसिस ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वो सब चीज़ें ठीक हैं, वो असेसमेंट ठीक है पेंटागन की, और लेकिन उसको फाइट करने का वो तरीका नहीं है जो इससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंसी लेती नहीं है, और अब वो उसको अपने और ही तरीके से चीन का मुकाबला करेंगे, फ्रेंडली लेस की ज़रा करेंगे। पहले वो थ्रेट्स लगा रहे थे, अब दोस्ती के ज़रिए चीन का मुकाबला जो है वो किया जाएगा। Mr. Trump said nothing in public in Beijing about Taiwan, even as Mr. Xi sharply warned the disagreement over. ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है अमेरिका में कि ताइवान का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। फिर बोइंग के तैयारों का जो उन्होंने कहा है कि 200 हमसे लेंगे, उसके बारे में भी है कि चाइनीज़ ने अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा कि वो 200 लेते हैं, 100 लेते हैं, नहीं लेते, लेंगे तो वो सही। और आपको पता है कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 200 बोइंग तैयारे लेंगे, तो बजाय इसके कि बोइंग वाले खुश होते, बोइंग के शेयर जो हैं वो 4.1% गिर गए, बिकॉज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग को ये बताया हुआ था कि वो 500 तैयारे जो हैं, हमने उनको कहा है वो 500 तैयारे जो हैं वो ले लेंगे। आखिरी मैं पॉइंट आपको दिखा दूँ, टेकन टुगेदर द पिक्चर ऑफ अ डिफरेंशियल अमेरिकन प्रेसिडेंट, एक ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो चीन को बहुत इज्जत से उसने ट्रीट किया, उसके सामने झुक गया, एंड अ कॉन्फिडेंट चाइनीज़ लीडर और एक पुरएतमाद चीनी लीडर रिफ्लेक्टेड मिस्टर शी's सक्सेस despite his country's bleak economic picture in derailing the hawkish approach to China that Mr. Trump adopted at the start of his second term. वो सारी की सारी पॉलिसी जो है वो उनकी यहाँ पे चेंज हो गई। तो यहाँ पे मैं इसे कहते हैं वापस आता हूँ और मैं अपने एनालिसिस को बाज़ चीज़ों में आपके साथ मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखें, पाकिस्तान का जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में अबू धाबी में मौजूद थे चंद घंटों के लिए। पाकिस्तान के अखबार डॉन में उसकी हेडिंग लगाई गई है कि एक स्ट्रेटिजिक फ्रेमवर्क जो है उनका डिसाइड हो गया, और जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है उसको देख के ऐसा लगता है पाकिस्तान के अखबारात से कि हिंदुस्तान का और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान में कोई डिफेंस फ्रेमवर्क जो है वो तय पा गया। मैंने आपको पहले बताया था कि कोशिश मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत की है, लेकिन मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि हिंदुस्तान ने बहुत ही प्यार मोहब्बत से उनको समझाया है कि हम डिफेंस फ्रेमवर्क तो नहीं दे सकते, अलबत्ता ये है कि हम बाकी आपकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे, हम आपके साथ हैं, हम मॉरल आपको सपोर्ट देंगे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे। हिंदुस्तान के अखबारात में अगर आप पढ़ें कि क्या हुआ है अबू धाबी के अंदर, जो 4 या 5 घंटे के लिए मैक्सिमम नरेंद्र मोदी वहाँ पे रुके हैं, जो सारा का सारा फ्रेमवर्क है उसका ताल्लुक एनर्जी नीड्स के साथ है, लिक्विड पेट्रोलियम LPG के साथ है, गैस के साथ है, एनर्जी के साथ है, डायस्पोरास की उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ है। और मुझे एक सोर्स ने ये भी बताया था, एक इंडियन सोर्स ने, कि इसमें एक्चुअली उन्होंने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जाना ही यूरोप था, जहाँ 4 ममालिक में उन्होंने जाना था, जिसमें नीदरलैंड था, जिसमें स्वीडन था, उसमें नॉर्वे और उसके बाद इटली। उन्होंने जाना ही नहीं था मुत्तहिदा अरब अमारात। वो मुत्तहिदा अरब अमारात का जो 4 घंटे का ट्रिप इसमें ऐड किया गया है वो सिर्फ इसलिए ऐड किया गया है कि चूँकि मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त परेशान है तो दिलजोई के लिए वहाँ पर ये ट्रिप किया गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर का। अलबत्ता ये ज़रूर नोट करें कि गुज़िश्ता 24 घंटे में हिंदुस्तान में पहली दफ़ा जब से क्राइसिस शुरू है वहाँ पर जो पेट्रोलियम की जो तेल है, पेट्रोल है, फ्यूल है, उसकी कीमतों में 3-4 रुपये इजाफा हुआ है, डीजल और उसके पेट्रोल की, और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कोहराम मच गया। पाकिस्तान में तो पता नहीं 100 रुपये का इजाफा हुआ है तो भी इतना कोहराम नहीं मचा, लेकिन हिंदुस्तान में पॉलिटिकल अपोजिशन ने खप जो है वो सारी की सारी डाल दी। अब मैं आपको इमरान खान के ऊपर आता हूँ जो क्लेम किया गया था, और मैं स्क्रीन शेयरिंग में मैंने सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग के लिए एक यहाँ पे ये ट्वीट जो है ये ट्वीट ही मैंने इसलिए किया था ताकि मैं आपको इसको पढ़ के बता सकूँ। ये मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया बहुत से लोगों ने, और जिस तरह से ये फॉरवर्ड हुआ है ये पूरा नोट मैंने यहाँ ट्विटर के ऊपर रख दिया है। ये नोट ये कहता है कि एनी ट्रूथ टू द ये नोट ये कहता है कि फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कयानी हैज़ मेट इमरान खान इन अडयाला जेल। फॉर्मर आर्मी चीफ ने जनरल कयानी ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की। द मीटिंग बिटवीन जनरल कयानी एंड खान लास्टेड फॉर 2 hours, 2 घंटे की मीटिंग थी। अ डील वॉज ऑफर्ड टू खान फॉर द 3rd टाइम, तीसरी दफ़ा इमरान खान को डील ऑफर की गई। डील इन्वर्टेड कॉमर्स में बताई गई है कि गेट सम थिंग्स योर वे एंड step back on some issues. The country's situation has become extremely bad. The economy is in ruins.
اور یہ کہ کچھ چیزیں تم لے لو، کچھ چیزیں ہم لے لو، کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کر لو. ملک کے حالات بہت خراب ہیں، اکانومی جو ہے وہ بالکل رونز میں ہے. اینڈ the mutual disputes, sit together to form a national government, run the country unitedly. مل کے حکومت چلاتے ہیں، نیشنل گورنمنٹ بنائی جا سکتی ہے، میوچل ڈفرینسز اور ڈسپیوٹس کو ختم کر دیں. خان ہیز آسکڈ فار ٹائم، اور جواب میں جنرل کیانی کو عمران خان نے وقت مانگا ہے کہ میں اس پہ سوچتا ہوں. a major breakthrough is likely. یہ ایگزیکٹلی واٹس ایپ کے اوپر چل رہا ہے. میں نے 3 ڈفرینٹ سورسز سے جن کو ایکسیس ہے ملٹری کے سرکلز میں، ان سے پوچھا ہے کہ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. یہ ٹوٹلی ایک فیک نوٹ ہے، جس طرح کے نوٹ ہمیشہ ٹائم ٹو ٹائم نکالے جاتے ہیں. اور مجھے 2 چیزیں اور پتہ چلی. ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. جنرل کیانی کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کو پھیپھڑے کی اور سانس کی اس وقت خاصی ان کو ہے، پلمنری پرابلم ہے، ان کو کڈنی پرابلم بھی ہے. وہ اکثر گھر سے باہر نہیں نکلتے. اب وہ پہلے گولف کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں پر بھی وہ نہیں جا رہے. ایک اور ڈفرینٹ سورس نے مجھے بتایا کہ ویسے بھی ان کی نیچر اس قسم کی ہے کہ وہ اس قسم کی میڈیشن اور اس قسم کا رول پلے بھی نہیں کرنا چاہیں اگر ان کی صحت ٹھیک بھی ہو. ایک اور سورس نے البتہ مجھے ایک انٹرسٹنگ چیز بتائی. انہوں نے کہا کہ ان کو کسی سورس نے آگے سے یہ کنفرم کیا ہے کہ 2 دفعہ میجر جنرل لیول پہ عمران خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن عمران خان نے ملاقات سے منع کر دیا. ملاقاتیں ہوئی نہیں، ملاقات سے منع کر دیا تھا، اور عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے کسی کو ملاقات کرنی ہے تو صرف جنرل عاصم منیر کو مجھ سے ملاقات کرنی چاہیے. یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے. ابھی اتنا ہی، لمبا ہوگی بات، پھر ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.